आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, ये प्रोग्राम है एम.ए. उर्दू का और मैं हूँ डॉक्टर शब्बीर हुसैन। आज का ये लेक्चर जदीद उर्दू नज़्म के निसाब से मुतल्लिक है। कोविड क्राइसिस में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर अपने तलबा को तालीमी नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखे हुए है। एम.ए. उर्दू के सेमेस्टर चहारम में पढ़ाया जाने वाला ये कोर्स जदीद उर्दू नज़्म, ये ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। आज इसका लेक्चर नंबर 33 है, 33वां लेक्चर है। हम इस कोर्स में जदीद उर्दू नज़्म निगारों के बानियान को और उन नज़मों को जो जदीद नज़्में कहलाती हैं, जदीद नज़मों की नुमाइंदा नज़में कहलाती हैं, उनको मुतालिया करते हैं। हमने गुज़श्ता लेक्चर से नून मीम राशिद की एक मारूफ नज़्म सबा विरां को ज़ेर मुतालिया रखा हुआ है। हमने इस नज़्म को सुलेमा सरबज़ानू और सबा विरां, सबा आसेब का मस्कन, सबा आलाम का अंबारे बेपायां, गया हो सब्ज़ा व गुल से जहाँ खाली, गया हो सब्ज़ा व गुल से जहाँ खाली, हवाएं तिश्ना बारां, तयूर इस दश्त के मुनकारे ज़ेरे पर तो सुरमा दरगलूं इंसान, सुलेमा सरबज़ानू और सबा विरां। सुलेमा सरबज़ानू तुर्श रू, गमगी परेशान मुँह, जहाँ गिरी जहाँ बानी फ़कत तर्राए आहू, महब्बत शोलाए पर्रां, हवस बुए गुले बेबू, ज़राज़े दहर कम तरगू, सबा वीरां के अब तक इस ज़मीं पर हैं किसी अय्यार के, गारत गरों के नक्शे पा बाकी, सबा बाकी न महरुए सबा बाकी। इसका लुगत फ़रहंग हमने देखा था। सुलेमान, ज़ानू, आसेब, ग्याह, तशना, मिनकार ज़ेरे पर, तुरशरू तडारायाहू, पर्रां फ़रखंदाऊ पै, सबू सबू बदोश। हमने गुज़श्ता लेक्चर में देखा कि डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी साहब ने इस नज़्म को तारीख़ी अलामती नज़्म कहा और इसे मशरिक़ की कशमकश के तनाजुर में देखा। हमने इस हवाले से किस तरह उन्होंने नौ आबादकारों को वो गारतगर देखा है जो इस नज़्म में अय्यार हैं और जिनके नक्शे पा अभी तक बाकी हैं। इस नज़्म में शायर का सियासी और समाजी शऊर कैसे उजागर होता है, हम अभी तक ये भी देख चुके हैं। हमने मुजल्ला ख़याबान से इस मज़मून को भी देखा था जिसमें तफसील से नून मीम राशिद के तसव्वुर को फ़र्द के साथ जोड़कर देखा गया था। आज का लेक्चर गुज़श्ता से पेवस्ता हमने नून मीम राशिद के हवाले से
جو چیز بہت نمایاں دیکھی ہے وہ نون میم راشد کے ہاں تاریخی شعور ہے۔ تاریخ سے مراد ماضی میں ہونے والے واقعات اور معاصر وقت میں چلنے والی، یعنی وہ تاریخ جو ابھی مرتب ہو رہی ہے، دا ہسٹری بینگ ریٹن، یعنی زمانہ موجود، اس بارے بھی راشد کی جو ذاتی شعور کی روح ہے، جو اس کے ذاتی شعور کی گرفت ہے، وہ اس پر بھی پہم موجود ہے۔ تو راشد کے ہاں تاریخی شعور انتہائی درجہ نمایاں ہے، اور وہ اسے مختلف علامات کے ذریعے بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ براہ راست بھی ذکر کرتے ہیں، علامات کے ذریعے بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہ علامت حقیقی علامت نگاری کے قریب ہے کہ وہ اپنے تئیں ایک ریئل امیج بناتے ہیں جس کی جو اثر پذیری ہے وہ زیادہ گہری ہے اور جس کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ راشد کے ہاں تراکیب کا جو نادر جہان ہے وہ صبا ویران میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ سر بزانو انبار بے پایاں، گیا ہو سبزہ و گل تشنۂ باراں، منکار زیر پر درگلو سرما درگلو انساں، ترش رو پریشاں منہ فقط ترارہ آہو، شعلہ پراں بوئے گلے بے بو، زراز دہر کمتر گو، ماہرو صبا باقی قاصد فرخندہ پے کاسائے پیری۔ تو راشد کے ہاں یہ تشبیہات جو تراکیب ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آتی ہیں، یعنی جب کہ ایک ترکیب آتی ہے تو صاف احساس ہوتا ہے کہ یہ ترکیب ایک خاص شدت کے ساتھ آئی ہے، اور وہ شدت نظم نگار کے بیک آف دا مائنڈ میں جو تخلیق کے وقت اس کے ذہن میں اس کی کیفیت میں ڈھلی ہوئی جو کیفیت ہے وہ پوری علامت کے ساتھ تال میل کے ساتھ خوبصورت صورت میں تشکیل ہو کر کمپوزڈ ہو کر ویل کمپوزڈ ہمارے سامنے آتی ہے، اور بغاوت کا شور لگتا ہے جس طرح دف بج رہا ہو بغاوت کا، جس کے اوپر آہنگ بنتے جا رہے ہیں، اور یہ کاسائے پیری قاصد فرخند پے سر درگلو انسان تشنائے باراں، اور یہ سارے اسی پر آ رہی ہیں، پریشاں منہ گلے بے بو پریشاں منہ، ایک بغاوت کا دف بج رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے طور اس نظم کو دیکھتے ہیں۔ سلیماں سر بزانو اور صبا ویراں، سلیماں سر بزانو صبا ویران، یہ ایک تاریخی اور مذہبی اساطیر ہے، علامت ہے، تلمیح ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آپ کی جو بیوی تھیں ان کا جو علاقہ تھا وہ تخت سبا تھا، وہاں پر غارت گر قابض تھے جس سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کرنا وہ چاہتی تھیں۔ سلیماں آپ کی بادشاہت اتنی وسیع تھی کہ جو علامت کا روپ دھار گئی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں اس کے پاس آپ کے پاس سلیمانی ہے، یعنی بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہت محض کسی ایک نو تک، کسی ایک اسپیشی تک نہیں تھی، بلکہ اس وقت کی تمام اسپیشی، موجود اسپیشی، ان پر ان کی حکومت تھی، جو اسلامی اور روایات ہیں اس مطابق۔ تو یہ ایک، اگر آپ اسے
پورے سقراط کے تصور علمیہ کے ساتھ دیکھیے، جسے وہ کہتا ہے کہ آپ کسی کردار کو ہائی پروفائل کریکٹر ہوگا، اور وہ ہائی پروفائل کریکٹر کسی وجہ سے، ہمارشیا کی وجہ سے، کسی ایرر آف ججمنٹ کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہو، اور وہ ڈاؤن فال زوال اتنا زیادہ گہرا، اتنا زیادہ خوفناک ہو کہ اس سے افسوس کی کیفیت، دکھ کی کیفیت، الم کی کیفیت پیدا ہو۔ تو وہ سلیمان جس کی سلیمانی جو ہے وہ عرش و فرش پر جس کی داستانیں تھیں، آج وہ سر کو کاندھوں پہ جھکائے ہوئے، متفکر، پریشان، خاموش بیٹھے ہیں، اور وہ ویران بادشاہت جو ہے، وہ سارا علاقہ وہ ویران ہو چکا ہے۔ وہاں پر نقشہ جو ہے وہ بربادی کا ہے، وہاں پر آسیب نے، وہاں پر ویرانی نے گھر کر لیا ہے، مسکن بنا لیا ہے۔ آلام، دکھ، درد اس کے ایسے انبار لگے ہیں۔ اگر آپ نے یوٹوپیا تو سن رکھا ہوگا، جس میں بہت خوشحالی ہوتی ہے، تو یوٹوپیا کی طرح ایک ڈسٹوپیا بھی ہوتا ہے، DYSTOPIA۔ ڈسٹوپیا میں لوگ مر رہے ہیں۔ یہ ڈسٹوپیا کا نقشہ ہے جو نون میم راشد کھینچ رہے ہیں۔ بدحالی، بے گیاہ اور ویرانی، پرندے، جانور، درند، زندگی، تمام تر زندگی وہ رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی اور شکست و ریخت کا شکار۔ گیا ہو سبزہ و گل سے جہاں خالی، کہیں کسی جگہ پر کوئی سبزہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پھول نہیں، ہوائیں تشنہ باراں ہیں، ہوائیں جھلسی ہوئی ہیں، بارش کو ترستی ہوئی، نمی نہیں ہے ہواؤں میں۔ پرندے جو اس دشت کے ہیں، اس ویران دشت کے، اب اسے دشت کہا ہے، انہوں نے اپنی منکاروں کو، اپنی چونچوں کو، اپنے سروں کو اپنے پڑوں میں چھپا رکھا ہے۔ انسانوں کی آنکھیں بھی اس طرح ہیں جیسے ان میں سرما آ گیا ہو، آنکھیں ان کی بند، کم دیکھنے والی، موندی ہوئی آنکھیں ہیں، شرمندہ سی۔ سلیما سر بزانو ہے اور صبا ویران۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پورے بند میں ایک ڈسٹوپیا کا منظر کھینچا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیما کیوں پریشان ہے، تو نون میم راشد دوسرے بند کی طرف جاتے ہیں۔ سلیما سر بزانو، ترش رو، غسیلا، چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑا ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ اثرات ہیں جو ایک فرد پر اجتماعی صورتحال کے، معاشی اور معاشرتی صورتحال کے، سیاسی صورتحال کے ایک فرد پر آتے ہیں۔ ایک فرد جو اپنی ذات میں سلیما ہو سکتا ہے، رومانوی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو، لیکن وہ ترش رو ہو چکا ہے، وہ غمگین ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ فوکسڈ نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو، وہ یکسوئی اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر پریشانی ہے، اور وہی حال ہے جو اس کی قوم کا حال ہے، وہی حال ہے جو اس کے وطن کا حال ہے، وہی حال ہے جو اس کی سرزمین کا حال ہے۔ اس کی جہاں گیری تھی، کبھی پورے جہان میں اس کی بادشاہت تھی، جہاں بانی تھی اس کے پاس، پورے جہان کی نگرانی اس کے پاس تھی، نگراں تھا۔ اب وہ لگتا ہے جیسے بس ایک ترارا یاہو تھا، کسی بس ہرن نے کوئی جست بھری تھی، بس ایک، اور کچھ نہیں، بس آیا اور گیا۔ محبت، یہ وہ رومانوی تصور جو ایک فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محبت شعلہ پرواں ہو گئی، محبت اس طرح اڑی جیسے بالکل بخارات میں تخلیل ہو گئی ہو، دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ ہوس بوئے گلے بے بو، زراز دہر کمتر گو۔ اب ہوس ہی ہے، اور ہوس بھی بے بو ہے۔ وہ بوئے گل بے بو کی جو ایک ہوس تھی، بس یہی
اس کا بھی کیا ذکر کرنا۔ تو جناب سب سے پہلے تو قوم کی مجموعی حالت کا بتایا، اس کا ایک نقشہ ہے، اس کے بعد اس ویرانی اور دشت کا ایک فرد کی زندگی پر، جو فرد مرکزی کردار ہے، یعنی ہر فرد ہی مرکزی کردار ہے، ہر فرد ہی اپنے تئیں کہانی کا ہیرو ہے۔ اس کی جہانگیری چلی گئی، اس کی بادشاہت چلی گئی، ایسے جیسے خواب تھا۔ محبت گئی اور ہوس کا کیا کہنا، ایسا کیوں ہوا؟ تیسرا بند، صبا ویراں کہ اب تک اس زمیں پر ہیں، کسی عیار کے غارت گروں کے نقش پا باقی، صبا باقی نہ مہرو صبا باقی۔ وہ عہد جو ہمارا تھا، وہ زمانہ، وہ روایات، وہ اقدار، وہ ہماری جو تھیں، وہ اس زمین پر باقی نہیں رہیں۔ وہ غارت گر جو آئے تھے، یہاں سیدھا اشارہ انگریزوں کی طرف ہے، کالونیوں کی طرف، وہ پوری طرح سے نہیں گئے۔ وہ یار، وہ مکار، وہ غارت گر، وہ اپنا نقش پا یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور نقش پا چھوڑنے سے مراد وہ تمام ادارے، وہ جو جہاں چھوڑ کر گئے، وہ تمام تعلیم، وہ ان کے اپنے، وہ برین چائلڈ، وہ ساری مشینری جو بعد میں بھی کمزور پر حاکم رہے، جو بعد میں بھی تعلیم کو کئی حصوں میں بانٹ دے، جو بعد میں بھی ایک ملک میں کئی معاشروں کو تشکیل دے، ایک وقت میں ایک جگہ پہ رہتے ہوئے۔ تو یوں وہ جو ہمارے اپنے دستور تھے، یہاں کی وہ رونق، یہاں کی وہ سبزہ، یہاں کا وہ سبزہ، یہاں کا گل، یہاں کے وہ خوشگلو پرندے، یہاں کی جگمگاتی ہوئی، جاگتی ہوئی کشادہ آنکھیں، خوش مزاجی، سلجھے ہوئے بال، جہانگیری کی، جہاں بانی کی داستانیں، محبت کے قصے، یہاں کی رونقیں، وہ سب کی سب کسی عیار کے غارت گروں کے برباد کر دینے کے بعد بھی آباد نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کا سبب ان غارت گروں کے ابھی تک فٹ پرنٹس، ان غارت گروں کی ابھی تک جو کاپیاں ہیں وہ موجود ہیں ان سب کی، اس لیے ایسا نہیں ہو پا رہا۔ سلیما سر بزانو ہیں کہ اب کہاں سے قاصد فرخندہ پہ آئے، کہاں سے کوئی خوشخبری لے کر آئے گا، کوئی خوشخبر کہاں سے آئے گا۔ زمین، فیصل ہاشمی نے کہا تھا، زمین زینہ بزینہ بلند ہونے لگی، اتر رہا تھا کوئی خوش خبر ستارے سے۔ تو اب کوئی خوشخبر کیسے آئے گا؟ اذاں پہ قید نہیں، بندش نماز نہیں، ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں۔ کہاں سے آئے گا، کس سبو سے کاسائے پیری میں میں آئی؟ اب یہ پرانا کاسا ہو چکا ہے، تو کون سا ایسا سبو ہوگا جو اسے بھرے گا، کون سا سبوچہ ہوگا جو اس میں ڈالے گا، اس پرانی کاسائی پیری میں۔ وہ کیا کہ زور بازو گھٹ گیا، زور جوانی گھٹ گیا، ذوف پیری بھر گیا، زور جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ جی عزیز طالب علموں، یہ تھی وہ نظم، زندہ و جاوید نظم صبا ویراں نون میم راشد کی، جس کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا۔ آج ہم نے خود بھی اس کی تعبیر اور تشریح ایک ایک سطر کو سطر در سطر کی۔ امید ہے کہ راشد کی ان نظموں سے، اور راشد کا جو ہم نے پہلے مطالعہ کیا ہے اس سے، راشد کی جدید نظم کے خد و خال اور راشد کی نظم کی بنت
راشد کی فکری نظام یہ آپ اس سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ جدید نظموں کے اقتباس کے ساتھ اگلی کسی نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔